बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक के साथ सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की अपडेट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ और सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए वजीर आला मुंतखब हो गए। ये एक चीज़ अपनी जगह है। अब इस अमल को आप ये देखिए कि अब ये तनाज़े का शिकार इस एतबार से हो गया है कि अली अमीन गंडापुर का जो इस्तीफ़ा है वो गवर्नर की जानिब से अभी तक मंजूर नहीं किया गया, डी नोटिफाई नहीं किया गया, लेकिन असम्बली का इजलास हुआ और उसके बाद उन्हें बना दिया गया है वजीर आला। अब असम्बली की कार्रवाई को वैसे तो कहा जाता है कि कहीं पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक आईनी लिहाज से तनाज़ा इस एतबार से शुरू हो गया है कि हर कोई इसकी अपने हिसाब से तशरीह कर रहा है। तो अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है। अगर ये मामला अदालत में जाता है फिर क्या होगा, अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते फिर क्या होगा। इस मामले पर फिर जाहिर है कि आगे भी अदलिया से भी रुजू किया गया है, तो सिचुएशन आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। फिर जो सुहेल आफरीदी साहब ने वहां पर जो बात की, एक तो यह है कि बानी पीटीआई के रिहाई के हवाले से उन्होंने कहा कि आज से इक़दाम शुरू करूंगा, फिर एहतजाजी सियासत का अपना चैंपियन करार दिया, और साथ ही साथ ये जो अफगान पॉलिसी है इस हवाले से नजरसानी की भी बात की। तो मैं हैरान इस बात पे हुआ कि आप ज़रा ये सोचिए कि एक वक्त था कि जब हम बात कर रहे थे, लेकिन 2014 में हमने देखा कि किस तरीके से एपीएस हमला हुआ, और वो एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया। उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हुआ, और उसके जो इब्तदाई निकात थे वो काइनेटिक ऑपरेशंस के हवाले से थे कि किस तरीके से आपने कार्रवाइयाँ करनी है, दहशत गर्दों से उनको इलाकों को साफ कराना है, क्लियर कराना है। लेकिन उसके अंदर बाकी जो है वो नॉन काइनेटिक मेजर्स भी थे जिसके ऊपर अमल दरामद बहुत ज़रूरी था। और उसके अंदर एक नुक्ता जो है वो ये भी था कि जी अफ़गान मुहाजिरीन को उनके वतन वापस भेजना। जाहिर है कि ये इसलिए भी ज़रूरी था कि वो कई अरसे से, कई दहाइयों से यहाँ पर हमारे मेहमान रहे, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद से पाकिस्तान को तस्लीम करने की बात हो या उससे लेकर कभी भी पाकिस्तान को ज़िक पहुँचाने की, तो उसमें हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान का या अफ़गान मुहाजिरीन का बड़ा अमल दखल होता है। उनकी क्रिकेट टीम का पाकिस्तान के साथ बिहेवियर, उनके शायकीन क्रिकेट का पाकिस्तानी टीम के साथ बिहेवियर, उनकी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो रही थी तो एक आला शख्सियत का उस वक्त भारत का दौरा, अभी वहां के वजीर खारजा का यूएन से क्लियरेंस मिलने के बाद फिर भारत का दौरा, और उस दौरे के दौरान 11 और 12 अक्टूबर की शब जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ मकामात पर शब खून मारने की कोशिश की, और उसके बाद जो उन्हें बेफिटिंग रिस्पॉन्स मिला वो भी तारीख ने देखा। ये कहा गया कि हम पर हमला करने से पहले या हमारे साथ इंगेज करने से पहले आप ज़रा अमरीकियों से या सोवियत यूनियन से पूछ लें कि वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन ये बताते हुए भूल गए कि अगर पाकिस्तान ना होता तो किसी भी तर्ज का जवाब देने से अफ़गानिस्तान कासिर होता। लेकिन ये बात उन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आई, और ये उस वक्त समझ आई जब हमने वहाँ पर उनकी चेक पोस्टों पर ना सिर्फ ये कि उनको तबाह किया, जो काबिज अफ़गान रिजीम है उसकी जो ख़वारिज की तश्कीलें वहाँ से पाकिस्तान के अंदर भेजना चाह रहे थे, जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, जिस तरीके से उन्होंने शब खून मारने की कोशिश की थी, और जिस तरीके से वहाँ पर उनको मलिया मेट किया गया, तो फिर वहाँ से बारहा दरख्वास्तें आई कि जी बहुत हो गया है, अब मज़ीद ऐसा ना किया जाए। तो इसके हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, और ख़ास तौर पर नेशनल एक्शन प्लान और ख़ास तौर पर 2021 का जो रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब जो कि आज वज़ीर आला मुंतखब हुए और अभी तक, तो उन्होंने क्या ऐवान में आके बात की, मैं चाहूँगा कि ज़रा मेरे नाम के साथ ना जरदारी है ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। तो कोई ये ना सोचे मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा, ये आपकी भूल है। दुनिया डायलॉग्स की तरफ जा रही है। हल ये है जहाँ पर दहशत गर्दी है, यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहाँ के माहिदीन, वहाँ के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा, तब इसका हल निकलेगा। आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा ने जो कि सिचुएशन अब क्रिएट हुई है, जिसके अंदर थोड़ा केओटिक सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस वक्त, उस पर उन्होंने क्या राय दी वो भी जरा देखिए।
ہماری گزارشات چیف جسٹس صاحب نے بغور سنی گورنر صاحب کو کل صبح تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنی معروضات پیش کریں کہ کیوں وہ اوت نہیں لینا چاہتے سہیل خان آفریدی سے، یا کیا وہ اوت لیں گے۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر چیف جسٹس صاحب کا یہ استحقاق ہوگا، یہ قانونی اور آئینی فرض ہوگا کہ وہ کسی اور شخص کو کہیں کہ وہ سہیل خان آفریدی سے حلف لے تاکہ وہ بطور وزیر اعلیٰ کام شروع کر دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جمعے کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی اور ایک بریفنگ دی، اور اس پریس کانفرنس میں ظاہر ہے کہ ہمارا بھی جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پر انہوں نے کئی امور پر جو پالیسی تھی اس کو بیان کیا اور خاص طور پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ ایک معاملہ تھا اسٹیٹس کو کا، اور یہ جو خارجین ہیں، خوارج ہیں، ان کی سہولت کاری کا۔ اس سے متعلق انہوں نے کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے، فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کرے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناصور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے تذکرہ کیا نیشنل ایکشن پلان سے متعلق کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ بھی ذرا دیکھیے۔ ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی۔ پانچویں وجہ دہشت گردی کے پیچھے ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ اچھا جی، اب جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب کوارڈینیٹر ہیں برائے وزیر اعظم، بہت شکریہ جی اختیار ولی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، سیکیورٹی امور پر مہارت رکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ احمد حسن العربی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ویڈیو لنک پہ، جو کہ بین الاقوامی امور سمیت سیکیورٹی امور کے بھی ماہر ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور آپ دونوں کی اجازت سے ذرا میں اختیار ولی خان صاحب سے سٹارٹ کروں گا۔ اختیار ولی خان صاحب، تھوڑا سا یہ کہ سہیل آفریدی آپ کی نظر میں وزیر اعلیٰ ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ بننے کے لیے کوئی بھی کام آپ جب کرتے ہیں تو اس کے لیے آئینی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو آپ نے استعفیٰ پھر گورنر کو کیوں بھیجا، اور اگر گورنر کو بھیجا ہے تو پھر استعفے کی جانچ کرنا پھر گورنر کی ہی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کے 2 استعفے آئے ہیں، دونوں پر دستخط ہیں لیکن الگ الگ ہیں، تو اس لیے اس کا جانچنا ضروری تھا۔ اگر آپ کے پاس مینڈیٹ تھا تو پھر آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے، 2 دن اور ٹھہر جاتے۔ تو یہی کام جو آج آپ نے غیر آئینی، غیر دستوری، غیر اخلاقی اور غیر خیبر پختونخوا کے روایات کے طور پہ آپ نے کیا ہے، تو آپ روایات کے طریقے سے شیر افضل خان مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہیں 2 سے 3 دن مل جائیں گے تو گڑبڑ کا خدشہ ہے، کوئی تبدیلی کا خدشہ ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ جلدی چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ کنٹینشنز پر جاتے ہیں اور آپ غلط فیصلے کرتے ہیں اور آپ غیر آئینی اقدامات اٹھاتے ہیں، آج جس طرح آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا جلدی میں، بہت ہی تندی میں، تو یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ آپ لے آئے ہیں۔ اچھا، ڈیفینیٹلی اگر آئینی تقاضے پوری نہیں کریں گے تو یہ تو بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی ہو گئی، نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ ہو گیا، اور اب آپ در بدر پھر رہے ہیں کہ اس کا حلف کوئی لے لے۔ لیکن جا کے آپ چلے جائیے، پھر مفتی کوی سے حلف بھی لے لیں، آپ کے گھر کا کام ہے۔ لیکن مجھے اڈیالہ جیل سے نومینیشن ہوتی ہے، مفتی کوی آپ کا حلف لے لے گا، دیٹس اٹ۔ لیکن مجھے ایک چیز سمجھائیے کہ ایک صاحب جن کے بارے میں آپ خود کہتے تھے کہ وہ 3 ٹانگوں پہ ان کی حکومت کھڑی ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں بھی تحریک عدم اعتماد لانے کا سوچا جا رہا تھا لیکن نمبر کا ایشو تھا، اب وہ جانا چاہ رہے ہیں، وہ بار بار استعفے دے رہے ہیں، علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں رہنا چاہ رہا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یا گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو رہنا چاہیے، یا تصدیق ہوگی یا یہ مراحل پورے ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں، وی ڈونٹ ہیو اینی رومانس ود علی امین گنڈاپور، اس کو بڑا کلیئر میں آپ کو بتا، وی ڈونٹ ہیو اینی رومانس۔ اچھا، ہماری کوئی لو سٹوری نہیں ہے۔
علی امین گنڈاپور جو ہے وہ بھی ان کا بلو آئیڈ بیبی تھا. پرابلم یہ ہے کہ جو ان کا انکمنگ ہوتا ہے وہ بڑا پوتر ہوتا ہے. گنگا اور جمنا سے وہ ڈبکی لگا کے آیا ہوتا ہے, اس کی پوترتا پہ یہ قسمیں اور حلف اٹھاتے ہیں. لیکن جب آؤٹ گوئنگ بن جاتا ہے تو پھر اس کو یہ خود گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, ہم نے تو نہیں دی, انہی کا وزیر اعلیٰ ہے. اگر مینڈیٹ آپ کے پاس تھا اور آپ کو اپنے ممبرز پر, دیکھیں الیکشن 2017-16 ایکٹ جو ہے آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں صاف لکھا ہے آپ نے ووٹر کو ایک فری انوائرمنٹ دینی ہوتی ہے. 8 اکتوبر سے لے کر 13 اکتوبر تک, 8, 9, 10, 11, 12, 13 5 دن سے انہوں نے ایم پی ایز کو سی ایم ہاؤس میں بند کر رکھا ہے. ان کے اپنے ایم پی ایز ہیں نا سر, اپنے کا مطلب کیا, وہ ووٹر ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, ان تک کسی کو بھی رسائی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. آپ ووٹ لینے کے لیے ہماری پارٹی کے پاس تو آ سکتے ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کے پاس نہیں جا سکتے. وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ خفیہ ہے یا اوپن ہے؟ وہ تو ڈویژن پہ ہوگی نا. ڈویژن پہ ہے نا, اس کا مطلب اوپن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اوپن رائے شماری میں کوئی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے جا سکتا ہے ایکسپوز ہو کے؟ الیکشن کے لیے ڈویژن کے علاوہ سیکرٹ بیلٹنگ بھی ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے ہمارے نہیں کیا نا, انہوں نے نہیں کیا. تو ان کو پتا تھا کہ ان کے 3 درجن سے زائد ایم پی ایز جو ہیں وہ ان کے ساتھ, وہ نہ عمران کی پالیسی کو لائک کرتے تھے, نہ وہ علی امین گنڈاپور کی پالیسی کو لائک کرتے ہیں, نہ ہی وہ سہیل آفریدی کا جو نیریٹو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے ڈیفینیٹلی ووٹ ان کے خلاف دینا تھا, لیکن انہوں نے سارے راستے بند کر دیے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہو. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ ہے. تو مجھے ایک چیز بس بتا دیجئے کہ یہ دستخطوں کے اوپر جو گورنر صاحب نے اعتراض کھڑا کیا ہے, وہ میرے خیال میں اگر آپ بھی ایک دستخط کئی دفعہ کریں گے, ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ کبھی ایک دوسرے سے 100% نہیں میچ کرتے. تو یہ اعتراض آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو سٹینڈ کر پائے گا اگر عدالت میں؟ میں اپنی زندگی میں 2 بار ایسے مراحل سے گزرا ہوں کہ مجھے بلایا گیا, ایون ایک بار بینک میں بلایا گیا تھا کہ یہ چیک آپ نے سائن کیا ہے یا آپ آ کے تصدیق کر لیجئے کہ یہ سائن آپ کا ہے. وہاں جا کے میں نے دوسرا دستخط کر دیا. اتنی ہی بات تھی, 13 کو نہیں تو 15 کو ہو جاتا, 15 کو نہیں تو 16 کو ہو جاتا. لیکن ایسے فیصلے نہیں ہوتے, اسپیشلی وہ صوبہ جو صوبے کے حالات اس وقت ملک کے تمام صوبوں میں سب سے نازک ہیں. وہ ایک بڑے ہی, میں کہتا ہوں کہ مشکل حالات سے گزرنے والا صوبہ ہے. ٹیررزم کیا, بیڈ گورننس کیا, کرپشن کیا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا, جمہوری معاملات کیا, وہاں پر تو مطلب ایوری تھنگ از فار سیل. اور پھر آج اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس پہ مرثیے پڑے یا ان کو مبارکباد دیں جو وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں. یہ کوئی باتیں ہیں کرنے کی کہ میں تو نہ اسٹیٹ کے ساتھ چلنا ہے, نہ میں نے ریاست کی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے, میں نے تو چلنا ہے جو مجھے آرڈر دے گا قیدی نمبر 804 میں اسی کے ساتھ چلوں گا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اگر آپ لیگلی, انلیگلی, کسٹم پیڈ, نان کسٹم پیڈ آپ بنی گئے ہو, دس ڈزنٹ مین کہ یہ پورا ملک آپ کے نرغے اور قبضے میں آ گیا ہے. نو, یہاں پر پالیسی بنے گی, وہ وفاق بنائے گی اور صوبہ اس کو اڈاپٹ کرے گا, اس کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے جنرل صاحب, اب ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک صوبہ جو کہ فرنٹ لائن ایک طرح سے صوبہ ہے دہشت گردی کے خلاف, وہاں پر اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ افغانستان سے کس طریقے سے وہاں پر جارحیت ہوئی افغان طالبان کی جانب سے, خوارج کی جانب سے. اس کے بعد اگر وہاں کے وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان ایک اوریجنل اور پھر ریوائزڈ کے باوجود بھی کہ جی میرے ہوتے ہوئے آپریشن نہیں ہوگا, تو کیا امپریشن اس سے جاتا ہے؟ دیکھیے, آپ نے جو ان کا کلپ سنایا اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صوبے کے جو سلیکٹڈ عمایت دین ہے, ممبر آف پارلیمنٹ ہے, ان کو کانفیڈنس میں لے کے یہاں آپریشن ہونے چاہیے. تو حکومت تو یہی چاہ رہی ہے. ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے کدھر ہے وہاں کے ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹر, لوکل کاؤنسلر کدھر ہیں؟ وہ ڈسٹرکٹ بن چکے ہیں, یہ پہلے فاٹا کی جو تو بہت 7 ڈسٹرکٹ بن گئے وہاں پہ. کدھر ہے وہ ایس ایچ او, کدھر ہے پولیس؟ اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو وہاں بات چیت, بلکہ پولیس اور ایس ایچ اوز تو پھر بھی ہیں سر, ایون سی ٹی ڈی بھی ہے, لیکن اس کی استعداد کا ایشو ہے کہ پورے صوبے میں 3200 اہلکار ہیں سی ٹی ڈی کے. دیکھیں اب ایسے تو نہیں چلتے نا. وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جب لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے تو آپ ہی نے اس کی کیپیسٹی بڑھانی ہے. تو آپ دیکھیں یہ بلوچستان اور کے پی کے جو 2 موسٹ افیکٹڈ ہیں
اس میں 2001 سے ہر آنے والے سال میں دہشت گردی کی انسٹنٹ بڑھ رہے ہیں. 2021 میں جب یہ امریکہ وہاں سے نکلا اور یہ سو کالڈ اسلامک ایمریٹس آف افغانستان اور افغانستان طالبان آئے, وہاں رجیم آئے, دیکھیں پاکستان میں 90 کے قریب سوئسائڈ کو اٹیکس ہوئے. جی. اور اس پچھلے سال جو ہے 2024 میں کچھ 550 ہوئے, اور ابھی ہم 10ویں مہینہ پورا نہیں ہوا تو 600 کے قریب ہو چکے ہیں. تو کیا کر رہی ہے کے پی کے کی حکومت؟ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کے پی کے کہ جو نئے منتخب حلف نہیں اٹھایا, حلف اٹھانے کے بعد ہی وزیر اعلیٰ بنیں گے, دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. انہیں کہنا چاہیے, دیکھیں مطلب ملک کی سالمیت کی بات کریں, اگر آئے ہیں کوئی گھر جیسے کہتے ہیں میرا کوئی جائیداد نہیں ہے تو بات کریں میں یہ پروٹوکول ختم کر دوں گا, اور میں خود مثال دوں گا ایز اے لیڈر کہ ہر قسم کی فیلڈز ختم ہو اور عوام کی ترقی کی بات کروں گا, بالکل صوبے کی حفاظت کی بات کروں گا. بالکل ایسے دیکھیں آپ جو بات کرتے ہیں نا یہ افغانستان کی, اب وہ جو امیر خان متقی صاحب نے آپ نے بتایا کہ دیکھیں خود وہ اسلامی نظام کو رائج کرنا چاہتے ہیں, اور ہندو جو بت پرست ہیں ان کے 6 دن کے وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں. پاکستان تو 1 یا 2 دن کے وزٹ پہ آتے ہیں, اور وہ وہاں بیٹھ کے جو ہمارے قائد اعظم فرما گئے کہ کشمیر ہماری شہر ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ انڈیا کا حصہ ہے. ان کے پاس سے کیا ایسا ملتا ہے جو پاکستان کے پاس سے نہیں ملتا؟ ہم بھی دے رہے ہیں, دیکھیں یہ تو مرسنریز ہے, اسلام سے تو اب واضح ہو گیا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پیسے جہاں ملتے ہیں, دیکھیں جیسے ٹرمپ نے اس سال 21 میں وہ جنوری میں صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن $40 ملین ہر ہفتے ان کو دیتی تھی. تو پیسے ان سے بھی لے رہے تھے, قطر سے بھی لیتے ہیں, سعودی عربیہ سے بھی لیتے ہیں, پاکستان کی حد تک انہوں نے سپورٹ کی. اب وہاں پیسے لینے گئے, اور ان کے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب, وہ بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کو پیسے چاہیے. ہمیں 10-12 سال پہلے کا اجیت دوول کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم انہیں یوز کریں گے, تو وہ کہہ رہے یوز کریں گے اور دیوبند کے, اور ہم انہیں اتنے پیسے دیں گے کہ اور ریاست دے نہ سکے. ٹھیک ہے, ذرا اس پہ میں احمد کی طرف آ جاؤں. احمد بہت شکریہ آپ کا فار بینگ پیشنٹ. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک ایسی سچویشن میں کہ جب اب علل اعلان افغانستان کی جانب سے, خوارج کی جانب سے, قابض رجیم کی جانب سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا ایک نہیں کئی مقامات پر, اور ان کو بڑا بفٹنگ رسپانس ملا, ہماری طرف سے بھی شہادتیں ہوئی, لیکن ان کو سبق اچھا خاصا مل گیا کہ پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے, اور خاص طور پر جس طریقے سے بھارت میں ان کے وزیر خارجہ کی موجودگی کے دوران یہ سارا کچھ ہوا. ایک تو یہ چیز, اس کے بعد بھی اگر ایک کے پی جو کہ ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اس کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں آپریشن کی مخالفت کی جاتی ہے یا ٹارگیٹڈ ایکشن کی مخالفت کی جاتی ہے, تو اس سے کیا میسج ایک جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں آپ کے پی کے کی اگر یہ جو سیکیورٹی ریلیٹڈ سچویشن ہے 2007 آنورڈ اس کو دیکھیں, اور آپ اس سے پہلے اگر آپ بھارت کی بنائی ہوئی دہشت گرد تنظیموں کو دیکھیں تو ان کی ایک پیکولیرٹی ہوتی ہے, ایک ان کی خاصیت ہوتی ہے جس کے بغیر وہ آپریٹ نہیں کر سکتی. چاہے تامل ٹائیگرز ہوں, ان کو سری لنکا میں جس طرح کی سپورٹ تھی, مکتی بانی تھی, ان کو بنگلہ دیش کے اندر عوامی لیگ کی سپورٹ تھی. اگر عوامی لیگ کی سپورٹ نکال لیں تو مکتی بانی نہیں چل سکتی تھی. اگر سری لنکن پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ نکال دیں تو تامل ٹائیگرز نہیں چل سکتے تھے. اسی طرح تحریک طالبان پاکستان یعنی فتنہ الخوارج اور بلوچستان لبریشن آرمی, بلوچستان لبریشن آرمی کو جو ڈاکٹر مہارنگ لانگو اور یہ سارے جو کور دیتے ہیں, اگر وہ نکال لیں تو بی ایل اے ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اسی طرح جو ٹی ٹی پی ہے اس کی دہشت گردی ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی اگر اس کو پولیٹیکل کور نہ دیا جا رہا. اور 2007 سے there is only one political party consistently جو آج تک ان کو پولیٹیکل کور دے رہی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کروں تو پہلے دن سے جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا جو سٹانس ہے ٹی ٹی پی کو لے کے وہ بہت سوسائڈل ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا, اور ٹی ٹی ہاں بالکل یہی عمران خان کو تحریک طالبان نے اپنا امبیسڈر نامزد کیا کہ آپ ہمارے بہاف پہ حکومت پاکستان سے ڈائلاگ کریں. عمران خان از دی اونلی پولیٹیشین ان پاکستان جنہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے یعنی یہ جہنم کے کلاب النار کا جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے ہیں جہنم کے کتے, ان کے لیے ہی یوزڈ ٹو سے کہ کے پی کے اندر ان کے دفاتر کھلنے چاہیے. اے پی ایس کے اٹیک سے چند ہفتے پہلے عمران خان گیو اے پبلک سٹیٹمنٹ کہ یہ ٹی ٹی پی والے ہمارے بھائی ہیں, انہیں سینے سے لگانا چاہیے. بات یہ ہے کہ 2007 سے یہ دہشت گردی شروع ہوئی. 2014 میں پاکستان کی ریاست نے پھر نیشنل ایکشن پلان اور یہ ساری چیزیں جب ڈیسائیڈ کی تو اس میں مقصد اس کا یہ تھا کہ کائنیٹک آپریشن تو 2007 سے آنورڈز چل رہے تھے.
پرابلم یہ تھی کہ آپ کو آل آؤٹ آپریشن کے لیے یہ کنفیوژن یہی کریٹ کی جاتی ہے کہ ان سے مذاکرات کر لو، ان کے ساتھ آپ، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. آپ کو جب تک کلیئرٹی نہیں ملتی اسٹیٹ لیول کے اوپر، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جب تک کلیئرٹی نہیں دیتی، ٹیررزم کو ختم کرنا مشکل ہے. فوج تو قربانیاں دے رہی ہے ہر روز. 2014 آنورڈز پہ پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ سارا پولیٹیکل کنسنسس کے بعد کہ ہم ان کے خلاف آل آؤٹ آپریشن کریں گے، اور ان کو ود ان ڈیز نکال دیا گیا. یعنی آئی اسٹل ریمبر کہ جب آپریشن ضرب ازد لانچ ہوا نیشنل ایکشن پلان کے بعد، تو پہلے 40 to 50 ڈیز کے اندر ہی نوز ڈائیو کر گیا تھا ٹیررزم کا گراف، اور پھر وہ نیچے جاتا رہا. پھر 2021 میں جب 2018 میں ان کی گورنمنٹ آئی، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے جو ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اندر لا کے ری انسٹال کیا، آباد کیا دوبارہ سے، اس کے بعد دہشت گردی انکریز ہوگی. اب یہ جو سٹیٹمنٹ آ رہا ہے جو سی ایم کے پی ہیں ان کی طرف، اٹ از ویری شاکنگ اینڈ ڈسٹربنگ کہ آپ جب ایک پولیٹیکل پارٹی دہشت گردوں کو ایز اے لیوریج استعمال کرنا چاہے ریاست کے خلاف. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پچھلے 20 سال میں جس پولیٹیکل پارٹی نے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا ہے کے پی کے اندر، ایونچولی ٹی ٹی پی نے انہی کو مارا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب جس روش پہ پی ٹی آئی چل رہی ہے یہ بہت سوسائڈل ہے. ٹھیک ہے، مجھے اختیار ولی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آپ بھی نکلیں، کہ یہ احتجاجی سیاست ہی ہوتی ہے اس میں؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ طریقہ کار چینج نہیں ہوتا اور یہ بحران اسی طریقے سے رہتا ہے تو پھر کون سے آپشنز ہیں؟ کیا گورنر راج ہوگا؟ کیا مطلب واٹ آر یو ایون کنسیڈرنگ؟ کیا سوچ ہے؟ اسٹوڈنٹ لیڈر ہونا جو ہے، ہم خود اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں. میں اسی لیے آپ سے پوچھا کہ آپ متعلقہ ایک شخص. دس ڈزنٹ مین کہ آپ کو صرف احتجاجی سیاست آتی ہو. اسٹوڈنٹ لیڈر کو تو بڑے مشکل حالات میں اس کی تو گرومنگ ہوتی ہے، خوبصورت فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اچھا، ایک بات جو آپ کا لیڈر ہی کہے اور آپ اسی پہ چلو اور آپ سی ایم بھی بن جاؤ لیگلی انلیگلی وٹ ایور، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اور ہم نے بہت ساری جگہوں پہ صلحیں بھی کرائی ہیں، ہم نے اچھے کام بھی کیے ہیں، احتجاجی سیاست بھی کی ہے. دس ڈزنٹ مین کہ آپ کو صرف، مجھے جو لگتا ہے جو وہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر میرا لیڈر مجھے جس دن کہے گا میں بندوق لے کر، عوام اور پولیس لے کر، وزیروں اور مشیروں کو لے کر، اپنی پارٹی کے کارکنوں کو لے کر اور افغان مہاجرین کو لے کر میں اسلام آباد کی طرف نکلوں گا اور میں چڑھائی کر دوں گا، وہ کام جو علی امین نہیں کر سکا. عمران خان کو بنیادی طور پر چاہیے تھا ایک بلڈ شیڈ، جو وہ چاہتے تھے کہ کچھ لوگ مرے، واقعات ہوں، کیوس پھیلے، اور اس کے بعد پھر خانہ جنگی شروع ہو جس میں میری رہائی بھی ممکن ہو. اور پاکستان کو دیکھیں، ہم کسی کو سرٹیفکیٹ دینے یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں، لیکن عمران خان کی وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے. جب وہ حکومت سے نکلے تو خاکم بدہن انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اب 3 ٹکڑے ہوگا، اکانومی ہم انڈرمائن کر چکے ہیں، یہ کوئی چلا ہی نہیں سکتا، یہ صومالیہ بنے گا، یہ ملک دیوالیہ بنے گا. کسی محب وطن آدمی، لیڈر تو چھوڑ دیں، کسی محب وطن پاکستانی کے منہ سے یہ الفاظ نکل ہی نہیں سکتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں. لیکن اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ ان کی پارٹی کے سیکنڈ ٹیئر کی ایک ایم این اے ہے محترمہ، وہ کہتی ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں. کیا کوئی کہہ سکتا ہے ایسے؟ یہاں پر تو مثال موجود ہے کہ جب ہماری حکومت گئی ہم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. ہمارا اگر کسی سے گریونس رہا تو ایک جنرل کے ساتھ رہا ہوگا، لیکن ادارے کے ساتھ نہیں. اگر بے نظیر شہید ہوئی تو زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. ایسے الفاظ، ایسے جملے بازی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے پھر؟ آپشنز، پاکستان بنا ہے قائم رہنے کے لیے اور تا قیامت قائم رہے گا. اس کے لیے تمام آپشنز کو بروئے کار لایا جائے گا. جو کچھ بھی آئین اور دستور پاک ود ان دا سرکل آف کانسٹیٹیوشن لا آف پاکستان جو کچھ بھی بن پڑا، صبح بھی بچائیں گے، امن بھی بحال کرائیں گے، اور پاکستان کے ایک ایک انچ کی انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی یقینی بنائیں گے. جین صاحب مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ یہ جب ہم ایک وہ بات کرتے ہیں مقابلے کی کسی بھی حوالے سے، نہ ان کے پاس افغانستان کے پاس یا افغان طالبان کے پاس، نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس کوئی اتنے خاص ہیلی کاپٹرز ہیں 10-11 ہیں، نہ ان کے پاس کوئی میزائل سسٹم ہے، نہ ان کے پاس کوئی چکر ہے کہ وہ مقابلہ کسی بھی طریقے سے کر سکیں. کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ مقصد کیا تھا ان کا یہ انگیج کرنے کا؟ دیکھیں، مقصد تو یہی ہے نا، جب ہمارا مارکا حق ہوا انڈیا کے ساتھ تو انہی دنوں جو کراس بارڈر ٹیررزم بڑھا،
اور ایک بڑی تعداد میں خوارجیوں کو انفلٹریٹ کر کے پاکستان میں لانے کی کوشش کی. جیسے آپ نے سنا ایک دو 50 ہم نے مارے خوارجی, 70 مارے, 50 کے قریب بھی مارے, پھر 70 بھی مارے. ادھر دیکھیں ہم اپنے اصلی دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو یہ اسلامی ہمارے بھائی جو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں وہ انفلٹریٹ کر رہے ہیں ڈزن اور سینکڑوں کی تعداد میں خوارجی پاکستان میں. تو نہ تو ان کا اسلام سے تعلق ہے نہ پاکستان سے محبت کا تعلق ہے. یہ انڈیا کے را اور موساد کے ایجنڈے پہ قائم ہے. اب یہ پتہ چلا ہمیں جب انڈیا میں جا کے انہوں نے کشمیر کے بارے میں سٹیٹمنٹس دی اور پاکستان کے خلاف دی. دیکھیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جے شنکر جو ہے عجیب سا نمونہ, وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کی جو تھریٹ ہے جتنی افغانستان کو ہمیں بھی اتنی ہے. اور یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں اور بت پرستوں سے جو کافر ہیں دیکھیں, اور جو اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا جہاں ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ. تو آپ جو بات کر رہے تھے پاکستان کی سالمیت کی جو گارنٹیئر ہے وہ پاکستانی افواج ہے. بیکاز پاکستانی افواج پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے. اور کے پی کے سے ایک بہت بڑی تعداد آفیسر اور جوان کی دیکھیں پاکستان آرمی میں ہے. اور یہ جو ہوا اس میں واقعہ کرم میں اور ایجنسی میں دیکھیں وہاں جو 13 شہید ہوئے جس میں ہمارے کرنل صاحب بھی تھے اور 9 جوان شہید ہوئے اور 9 کے 9 کے پی کے سے. اور اب جب انہوں نے حملہ ہم پہ کیا یہ سو کالڈ افغان طالبان رجیم نے اور خوارجیوں نے, تو دیکھیں عوام ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی. بالکل ایسے. وہ ان کے ساتھ پیرا دے رہی ہے, وہ پیٹرولنگ کر رہی ہے, ان کے ساتھ ہے. ہمیں کرنا یہ چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمیں ایک بفر زون کریٹ کرنا چاہیے. اچھا. ہمیں ایک واخان کوریڈور کو بھی قبضہ کرنا چاہیے, وہ فائدہ ہی. اور دوسرا یہ جلال آباد جو صرف 20 کلومیٹر ہم سے دور ہے لے کے اسپن بولدے تک تمام 25 سے 20 کلومیٹر قبضے, اور جتنے بھی آنے والے بریجز ہیں ان علاقوں میں سب کو ڈسٹرائے کریں اور پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں. یہ واخان تو ہے ہی چند کلومیٹر کا, 15 سے 20 کلومیٹر چوڑا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض جگہ 30 سے 35 کلومیٹر. ٹھیک ہے. ہمیں جب ان سے بات کرنی ہوگی اب پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی ہوگی اور پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. احمد, یہی سوال آپ سے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے اور اب پاکستان کو کیا آگے موقف ان کے ساتھ رکھنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, میرے ہاتھ میں یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر پورا ایک جامع اور مکمل یہ ایک مسودہ ہے اور اس کے اندر افغان مہاجرین کو بھی واپس بھیجنے کا 2021 اور اس سے پہلے بھی ایک تذکرہ تھا. کیا کنفیوژن ہے, کیا نظر ثانی کی جائے افغان پالیسی پہ؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, یا ان کو افغان مہاجرین کو یہاں پر رکھنا جب اب ان کے ملک جو ہے وہ اٹس اپ اینڈ رننگ, امریکی وہاں سے جا چکے ہیں, تو یہاں سے ان کو کیوں نہ بھیجا جائے؟ جی, پہلا جو آپ کا سوال تھا کہ کرنا انڈیا کے اندر سے کرنا کیا چاہ رہے ہیں, دیکھیں آپریشن مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی جو ڈپلومیسی تھی وہ بالکل نوز ڈائیو کی. یہ تقریباً ایک پرایا اسٹیٹ بن چکی. کبھی امریکہ سے بھیک مانگ رہے تھے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی, کبھی چائنا سے بھیک مانگ رہے تھے, کبھی یورپین کنٹریز سے مانگ رہے تھے, اور دنیا کا کوئی بھی ملک انڈیا کے ساتھ کھڑا ہونے سے جھجک رہا تھا, ہچکچا رہا تھا. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا کے انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ بھارت کی ایک ارد گرد ایک ڈپلومیٹک سیج ہو چکی ہے, بھارت ڈپلومیٹک سیج میں. اور آپ آئرنی دیکھیں کہ تاریخ اس کو کیسے یاد کرے گی کہ بھارت جب چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا, ایک سیج ہوئی ہوئی تھی اس کی ڈپلومیٹک, تو اس کی سیج توڑنے کے لیے ایک مسلمان ملک وہاں پہ گیا اور یہ افغان وہاں پہ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بیچا اور بہت سستا بیچا. ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ کر کے پاکستان پہ انڈیا اور افغانستان نے مل کے مس ایڈوینچر کیا ہے وہ انہوں نے انڈینز کو خوش کرنا تھا تاکہ مزید ان کی طرف سے پیسے آ سکے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ ان کے یہ متقی جو ہے, یہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں, یہ انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. دنیا کے کسی اور ملک میں بیٹھ کر اگر کرتے تو پھر بھی ان کے ساتھ یہ حال نہیں ہونا تھا. لیکن جو انڈیا میں بیٹھ کے انہوں نے کیا, ہسٹری از نیور گوئنگ ٹو فرگیٹ اٹ. اور یہ جانتے نہیں ہے کہ ان سے کتنا بڑا یہ بلنڈر ہوا ہے یا کروایا گیا ہے بھارت کے اندر بیٹھ کے. سو اس ساری سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی امپورٹنٹ خوارجیوں کے اوپر حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ کفار سے مدد لے کر مسلمانوں کا قتل کریں گے. سو آپ دیکھیں آج کل کی جو خوارج ہیں, فتنہ الخوارج TTP, ان کے اوپر یہ بات کیسے پوری اترتی.
اور دوسری جو بات آپ نے کی کہ افغان پالیسی کے اوپر انہوں نے نظر ثانی کی بات کی ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو افغانستان کے ریفیوجیز اور ان کے انلیگل افغانس کو واپس بھیجنے کا یہ سارا معاملہ ہے، اس کو اگر آپ کرونالوجیکلی دیکھیں نا تو یہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ شروع تب ہوا جب پاکستان نے افغان طالبان کو کہا کہ بھائی آپ کے ملک سے پاکستان میں دہشت گردی آتی ہے، دوحہ اکارڈ میں آپ نے سگنیچر کیے میں، آپ اس دہشت گردی کو روکیں۔ تو اس کے جواب میں افغان طالبان نے کہا یہ تو پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، ہم نے کہا کہ آپ کے اندر فلاں 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 کمانڈر، 300 کے قریب کمانڈرز کے نام ان کو بھیجے کہ یہ ٹی ٹی پی کے کمانڈر آپ کے ملک کے اندر مرے ہیں اور آپ کی حکومت نے کہا ہے ہمارے ملک میں مرے ہیں، لہٰذا آپ دہشت گردی کو روکیں۔ انہوں نے کہا یہ تو پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ دہشت گردی بھیج رہے ہیں، ہمارا ایگزسٹینشل کرائسس ہے، انہوں نے کہا ہم گریٹر افغانستان بنائیں گے، ہم کے پی کے اور بلوچستان لیں گے۔ پاکستان نے پھر ان کو کہا کہ آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں اور مزید کریں گے، یہ دہشت گردی کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو ہمارے اپنے علاقے ہیں جہاں پہ ہم، یہ کے پی کے بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے۔ اور یہ کنسسٹنٹلی جب یہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان نے کہا بھئی اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے اور آپ بالکل ڈیڈ لاک کی طرف جا رہے ہیں اور آپ بھارت کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے، تو ہم ان افغانس کو واپس بھیجیں گے، آپ کا ملک اب سٹیبل ہے، آپ ان کو لیں۔ تو بات یہی ہے کہ آپ پاکستان سے آپ کا 40 لاکھ کے قریب ریفیوجیز، اشفاق بھائی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ہسٹری، آج تک انسانی تاریخ میں کسی ملک نے نہیں لیے اور اس طریقے سے ان کو سمویا ہو۔ تو پھر پاکستان کے پاس اب آئی تھنک افغان پالیسی میں پاکستان کے پاس اب لمیٹڈ آپشنز ہیں، ہمارے پاس اب جو آپشن بچا ہے وہ صرف اگریسو اور ہارڈ پاور کا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اگر یہ بات کرے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن لیں تو وہ وائبل نہیں ہے، اور آپ اس کے آلٹرنیٹیو ایجنڈاز ہیں اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد حسن العربی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اختیار ولی خان صاحب جنرل شکریہ آپ کا بھی۔ ول ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم، اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں علی محمد خان صاحب۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس وقت اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کے وزیر اعلیٰ ایز آف ناؤ کون ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں سہیل آفریدی کو اور ان کے ساتھ ساتھ علی امین خان کو اور جتنی ہماری وہاں کی لیڈرشپ ہے صوبائی، انکلوڈنگ ہمارے صوبائی صدر جنید اکبر خان، ان کی ساری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ مشکل حالات میں آپ نے وہاں فائٹ کیا ہے اور عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کو سیکیور کیا ہے، اور بہت زیادہ اپریسیشن ہمارے ایم پی ایز کی کہ ایک ایم پی اے بھی خدا نخواستہ ادھر ادھر نہیں ہوا، اور ایک میسج دیا ہے کہ خیبر پختونخوا چٹان کی طرح اپنے کپتان کے ساتھ کھڑا ہے ماشاءاللہ۔ تو ہمارا وزیر اعلیٰ اس وقت سہیل خان آفریدی، بلکہ محمد سہیل خان آفریدی۔ تو مجھے یہ بتائیں علی محمد خان صاحب کہ اگر یہ جو طریقہ کار اس کے لیے ہے ڈویژن کی بنیاد پہ اسمبلی میں جو اپنایا گیا جس کے اندر ہر کوئی اوپن تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر طریقہ کار مختلف ہوتا تو پھر خدشات کوئی ہوتے شاید آپ کے؟ نہیں بھائی دیکھیں، وہ تو اگر آپ اس کو دیکھیں وہ تو آئین میں پھر اس کے لیے چینج کرنی پڑے گی۔ پرائم منسٹر صاحب کا بھی جب ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ کا کسی بھی صوبے کا، تو سی ایم صاحب کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بائی ڈویژن ہوتا ہے۔ اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اب علی محمد ایم این اے ہے، اب میرا ذاتی ووٹ تو نہیں ہے نا، میری جماعت کا ووٹ ہے، میرے لیڈر کا ووٹ ہے، تو مجھے ڈفرنس آف اوپینین پارٹی کے اندر تو حق ہے، لیکن جہاں میری پارٹی کا مینڈیٹ میری جماعت کو چاہیے، کیا وہاں میرے پاس اخلاقی حق ہوگا کہ میں اپنی جماعت، چاہے میں فرض کریں میں نون لیگ میں ہوں، مجھے حق ہے کہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ کروں؟ اسی طرح اگر میں پی ٹی آئی میں ہوں یا عمران خان صاحب کی بیکنگ اور اپنی جماعت کی سپورٹ سے پاس ہوا ہوں، تو کیا یہ اخلاقی آئینی ہمارے جو اقدار ہیں اس کے مطابق یہ مناسب ہے؟ باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی کہ میں یہاں سے اٹھ کے جناب کسی اور جگہ، اور یہاں تو خیبر پختونخوا میں دیکھیں صورتحال ایسی ہے کہ یہاں تو پھر اگر آپ نے اپنی سیاسی اپنے آپ پہ سیاسی خودکش حملہ کرنا ہے تو آپ عمران خان صاحب سے غداری کر لیں، تو پھر آپ نتیجہ دیکھ لیں۔ لیکن یہ سیاسی لفظ یوز کر رہا ہوں، لیکن the point is کہ اگر اس طرح سے نہ ہوتا، طریقہ کار مختلف ہوتا یا کسی اور حوالے سے، تو پھر خدشات آپ کے ہوتے کہ شاید اس طرح سے کچھ ممکنات میں سے تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔
دیکھیں جس طرح اب اسپیکر صاحب کا جب الیکشن ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر کا ہوتا ہے تو وہ بائی ڈویژن نہیں ہوتا. اس میں بھی ہمارے جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن ہیں ان کا بہت زبردست اس میں ایک لاجک تھی, وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر پہ آپ نہیں ہیں, جس جماعت سے آئے ہیں آپ نے اسی جماعت کو ووٹ کرنا ہے. لیکن اسپیکر میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر از دا کسٹوڈین آف دا ہول ہاؤس. تو اس میں یہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسپیکر زیادہ ووٹ لے جاتا ہے جس میں وہ بائی ڈویژن نہیں ہوتا, تو وہاں وہ ایک اور چیز بن جاتی ہے. لیکن سی ایم پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ سیکرٹ ووٹ کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر ایک اور منڈی کھول لیں ضمیروں کی سوداگری کا, جس طرح سینٹ میں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ ہمارے کسی ممبر پہ ایک پہ بھی سوال ہے, لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایسی چیز کو سپورٹ کریں جس میں ہارس ٹریڈنگ کو سپورٹ ملے. عمران خان کا ووٹ تھا, عمران خان کو مل گیا سپورٹ, اپریسیشن اور شاباش خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹری. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی جگہ, لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جی دستخطوں میں فرق ہے اور میں نے چونکہ ڈی نوٹیفائی نہیں کیا تو لہٰذا یہ ایک آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کیا ٹرم کیا جائے, کیا یہ آئینی تنازع ہے یا اس کو کیا نام دیا جائے اس وقت ایز آف ناؤ, اگر وہ حلف نہیں لیتے؟ آئینی تنازع نہیں ہے, یہ محترم گورنر صاحب کا سیاسی ذہنی خلفشار ہے. ان کی کوئی پرانی ویسی رقابت تو چلتی ہی رہتی ہے علی امین خان سے, کیونکہ اب ایک ہی علاقے سے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے حریف بھی پھر تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا. دیکھیں لیکن وہ تو استعفیٰ قبول نہیں کر رہے. جو کنڈی صاحب, دیکھیں کنڈی صاحب جو ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ ڈپٹی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی رہے ہیں. جی آپ کو اس کا علم ہوگا. بالکل علم ہے جی. تو قانون اور آئین سے نابلد تو میرے خیال میں بالکل نہیں ہے. تو اگر وہ چاہتے ہیں تو میں تحفے میں ان کو آئین پاکستان بھیج سکتا ہوں, ان کے پاس ویسے ہوگا. آرٹیکل 130 سب کلاز 8 پڑھ لیں, اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ گورنر اپروو کرے گا فلانا ہوگا. آئین پاکستان کے مطابق صرف ایک ہی کنڈیشن ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنی فری ول, اپنی ایک ذاتی بغیر کسی پریشر کے, اپنی ذاتی خوشی پہ یا اپنی ذاتی استعداد پہ, اپنے پریروگیٹو پہ اگر استعفیٰ لکھتا ہے جس پہ اس کا جنون دستخط ہے, اور دا مومنٹ وہ گورنر ہاؤس میں سبمٹ ہو گیا, it should be submitted and considered as a resignation being tendered. بالکل آئینی پروسیس فالو ہوا ہے. اور اس وقت خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سہیل خان افریدی. مجھے ایک چیز بتائیے, پورے خیبر پختونخوا کو ان کا نیا وزیر اعلیٰ مبارک ہو. تو کیا آپ کو لگتا ہے, یا اس سے پہلے جب ہماری گورنر صاحب سے بھی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جی ذرا سے بھی ووٹ ہمارے آگے پیچھے ہو گئے, نمبرز پورے ہو گئے تو ہم تحریک عدم اعتماد پہ جا سکتے ہیں یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کبھی یہ نظارہ بھی دیکھیں گے کہ وہی علی امین گنڈاپور خود اپنی مرضی سے استعفیٰ دینا چاہیں گے اور گورنر کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے؟ کبھی سوچا تھا آپ نے ویسے؟ یہ سیاست ناممکنات کا کھیل ہے, لیکن میں ان عام اس دور کی باتوں سے میرے لیے زیادہ مستند شیر خدا کی بات ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی, اور ہم سب کے لیے جو انہوں نے یہ ایک بہت زبردست بات کی جس سے میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا ایمان مزید تگڑا ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ فرمایا, مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو اس بات سے پہچانا, کمی بیشی اللہ معاف کرے, کہ رات کو میں کوئی اور ارادہ کرتا تھا, صبح اللہ کچھ اور کر دیتا. اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو میں نے اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے اپنے رب کو پہچانا. تو یہ دیکھیں, باقی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دونوں طرف تینوں طرف کوئی دشمنی نہیں ہے, سیاسی اختلاف ہے, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں یہ بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ جیتے ہوئے اپوزیشن کے ممبران 10-11 ہوں گے لیکن ان کی اسٹرینتھ 50 تک پہنچ جائے گی. یعنی کہ لوٹ سیل مچا ہوا ہے وہاں پہ, مال غنیمت کی طرح یہ سارے ہمارے ریزرو سیٹس پہ جپٹ پڑے. اور ہمارے یہاں تو کلچر یہ ہے کہ اپنی بہنوں کے سر پہ دوپٹہ رکھا جاتا ہے, ان کے حق پہ کبھی بھی قبضہ زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. یہ جن بہنوں کا حق تھا تحریک انصاف کی ریزرو خواتین کا, بڑے دھڑلے سے یہ سارے جپٹ پڑے, صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی. واہ جی واہ, سلام ہے آپ کی جمہوری سوچ کو, پیپلز پارٹی, نون لیگ, فضل الرحمان صاحب, سلام ہے آپ سب کو, سلام ہے. مجھے یہ بتائیے 73 کے آئین کے تناظر میں مجھے یہ بتائیے کہ اب جو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اسپیچ کی ہے اپنی, ایک تو یہ کہا کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے آج سے اقدامات شروع کروں گا,
احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. اچھا, صوبے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلی اسپیچ تھی اور خاص طور پر افغان پالیسی پر نظر ثانی, تو آپ ہاؤ ڈو یو میک آف اٹ کہ ایک وقت میں جب گورننس کے ایشوز اپنی جگہ بہت سے مسائل صوبے میں رہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ افغانستان نے حملہ بھی کر دیا پاکستان کے اوپر, اور اس کے اندر میرے خیال میں وہ جو ڈیبیٹ تھی کہ اب بھی جی بات کرنی چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے, میرے خیال میں اس کو ختم ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ یہ بات کر رہے ہیں اب بھی. وٹ ڈو یو میک آف دس اسپیچ جو انہوں نے کی ہے؟ دیکھیں, آپ کی اپنی نرسری میں جو پھول کھلتا ہے نا, اس سے خوشبو بھی اپنی ہی آتی ہے. تو بے شک میں یا گنڈا پور یا ہم سب خان صاحب کے ساتھ عرصے سے چلے ہیں, لیکن یہ تو بچہ ہی بڑا خان صاحب کی نرسری میں ہوا ہے. یعنی کہ ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی, اور وہ مراد سعید اور مینا خان اور شاہد خٹک اور یہ لوگ سارے اکٹھے خان صاحب کے ساتھ چلے, تو ان کے تو وہ کیا کہتے ہیں, گٹھی میں ایک طرح سے نظریہ عمران خان ہے. تو ظاہر ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے سب سے پہلی پرائیورٹی ان کی وہ ہے. باقی انہوں نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ ان کو آج دوبارہ سنیے گا. when this guy loves ٹھیک نہیں ہے, when this man, when he talks with conviction, he means what he's saying. تو وہ انشاءاللہ کھڑا رہے گا خان کے ساتھ. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایک اور چیز, کہ جس طرح علی امین خان نے وفاداری کی ایک مثال قائم کی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو افغانستان کے حوالے سے واٹس دا کنفیوژن, یہ جو قابض رجیم ہے, اب تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا وزیر خارجہ وہاں جاتا ہے یو این سے کلیئرنس ملنے کے بعد, اور اس کے بعد ہی وہ پاکستان پر جنگ مسلط کر دیتے ہیں. تو اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ نظر ثانی کی کوئی ضرورت ہے, جیسے کہ وزیر اعلیٰ نے فرمایا؟ دیکھیں, خان صاحب کے دور میں آپ دیکھیے یہی افغانستان تھا اور یہ افغان طالبان تھے, اور ایک بہت زبردست پرامن ماحول بن گیا تھا. مجھے خود ہی اعزاز حاصل ہے کہ جو اسلامی کانفرنس ہوئی تھی دونوں, ان میں نے ویلکم کیا مہمانوں کو. ترکیہ کے وزیر خارجہ آئے, سعودی عربیہ کے آئے, امیر خان متقی صاحب خود تشریف لائے جو ان کے وزیر خارجہ صاحب ہیں, ان کو ہم نے ویلکم کیا. بہت آنریبل طریقے سے سارا ہو رہا تھا. میں سمجھتا ہوں ایک گیپ آیا جب شہباز صاحب کی حکومت آئی. اس 16 مہینوں میں انہوں نے کوئی انگیج نہیں کیا. بلاول صاحب تشریف نہیں لے گئے ایز اے فارم منسٹر, شہباز صاحب نے انگیج نہیں کیا کابل سے. وہ ایک گیپ آ گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان پہ خدا نخواستہ کہیں سے کسی بھی ملک سے حملہ ہوتا ہے, پھر ہم نے اپنے ملک, اپنے فوج, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. لیکن یہ معاملہ اتنا سنگین اور گمبھیر ہے کہ بے شک اگر حملہ ہو اس کو ریٹیلیشن ہونا چاہیے, پوری قوم کھڑی ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی پارٹی کی طرف سے تجویز دوں گا, جو ہماری سوچ ہے کہ آپ کابل کو انگیج ضرور کیجئے, مذاکرات کا ٹیبل بھی بند نہ کیجئے. اگر حملہ ہوتا ہے جواب دیں گے, لیکن مذاکرات کا آپشن بند نہ کریں. جو ملک پاکستان کے وجود سے ہی خائف رہا ہو, پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکاری رہا ہو, اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس سب کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ انگیج کرنا چاہیے, اور انگیج تو کرتے رہیں, جرگے بھی ہوئے, سارا کچھ ہوا, کیا رہ گیا ہے؟ دیکھیں اشفاق صاحب, انگیج تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ نے بھی ان معاملات میں فلسطین کے لیے کیا ہے. اگر وہاں ہم ڈائیلاگ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, جہاں بے شمار ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا ہے, تو یہاں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چاہے کچھ بھی کہیں, دونوں برادر اسلامی ملک ہیں اور مسلمان کو مسلمان سے نہیں لڑنا چاہیے. لیکن ساتھ میں یہ بات دوبارہ میں کہوں گا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے پھر پوری قوم یک زبان ہو کے جواب دے گی. لیکن ایک ذمہ دار قوم کا ایک یہ بھی خاصہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بدترین دشمن سے بھی انگیجمنٹ کرتے ہیں. یہاں تو اس لیول کی دشمنی خدا نخواستہ نہیں ہے. ایک حالات اچھے بھی تھے, اب پھر برے ہو گئے, اس سے پہلے برے تھے. اشرف غنی صاحب کے دور میں معاملات خراب تھے, یہ لوگ جب آئے بہتر ہو گئے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ انگیج بھی کیجئے, اور پاکستان کی سلامتی پہ نو کمپرومائز, اس میں تو کوئی کوسچن مارک نہیں. مجھے ایک چیز بتائیے, جو افغان مہاجرین سے متعلق نئے وزیر اعلیٰ کی پالیسی آپ کو کیا لگتی ہے, یا پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے؟ نہیں بھیجنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے اس پہ کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ ہمیں ایمپتھی, انسانیت, اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کسی کو جانا بھی ہے اس کو بھی عزت سے آپ رخصت کریں. ایک بہت بڑی قربانی ہماری نیشن نے ان کے لیے دی ہے, جو ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے, ہم نے احسان نہیں کیا. ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان پہ حملہ ہوا, ہم نے اپنا گھر دیا, اپنے حجرے کھولے, اپنے پاکستان ان کو کہا کہ آپ کا دوسرا ملک ہے, آپ آئیں یہاں پہ. 50 سال 40-45 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, 3-4 نسلیں بڑی ہو گئی ہیں. تو اگر آپ نے کسی کی ریپیٹریشن کرنی ہے جس کے پاس قانونی تقاضے پوری نہیں, وہ بھی عزت سے کریں. اور باقی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہمسائے سے تعلق اچھا رکھنا ہے.
وہ آپ کے ہم مذہبی ہیں اور آپ کے وہ ایک ایسا ایریا ہے کہ وہاں لیٹ می آسک اے سپلیمنٹری کوسچن، سینٹرل ایشیا کھل جائے گا تو جنگ حل نہیں ہے، جنگ حل نہیں ہے، امن از دا وے فارورڈ، پیس از دا وے فارورڈ. جی لیکن اگر میں یہاں پر نیشنل ایکشن پلان جو کہ 2014 اور اس کے بعد ریوائز تھا آپ کے دور حکومت میں، اس کا جو 14واں نقطہ تھا وہ ریپیٹریشن آف افغان ریفیوجیز اینڈ ڈیلنگ ود دیئر ایشوز، یہ 2021 کی بات ہے. اس کے بعد بھی ابھی تک اگر جب ان کے ملک میں ایک حکومت بن گئی ہے اور وہ وہاں پر پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں تو ان کو بھیجنے میں کیا امر مانے؟ یہ 2025 بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے، تو آج نہیں تو کب؟ اگر ہم ان سے اچھا تعلق رکھیں گے آپ کے لیے پورا سینٹرل ایشیا کھل جائے گا. یہاں پہ آپ ان کو اپنے ساتھ سی پیک میں شامل کیجئے. ہندوستان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں، ہندوستان تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو مارے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ افغانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ بھئی آپ اگر ہمارے سے آپ کا تعلق تھوڑا فرق ہے لیکن مشرق کے قریب نہ جائیں، بھارت کے قریب نہ جائیں. بھارت تو دشمن ہے مسلمان کا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری ترقی اس میں ہے کہ کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں تعلق بہتر ہو. لیکن اگر دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے، ہماری نیشنل سیکورٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے، وہاں پھر کوئی نون پی ٹی آئی نہیں، پھر ہم اکٹھے ہو کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ انگیج ود کابل اینڈ ٹیل دیم کہ آپ یہ بھارتیوں کو یہاں پہ نہ آنے دیں، یہاں پہ ان کو ٹریننگ کیمپس نہ بننے دیں، دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپس آپ ختم کریں. لیکن یہ سارا کراس دا ٹیبل بیٹھ کے ہوگا، جس طرح عمران خان صاحب نے کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب فور یور ٹائم. بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور پروگرام کے آخر میں بڑا یہ بات کہنا بڑی آسان ہے کہ جی انگیج کرنا چاہیے کابل سے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ جرگہ کرنے کی، انگیج کرنے کی، بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ افغان جو قابض ایک رجیم ہے ان کا ہی کام یہ ہے کہ وہ وہاں پر جا کے ہمارے دشمنوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، وہ جا کر بھارت سے ہاتھ ملاتے ہیں، جبکہ بھارت نہ صرف پاکستان بلکہ مسلمانوں کے وجود سے ہی خائف ہے. تو سب سے پہلے یہ ذمہ داری افغان طالبان کی بنتی ہے کہ وہ پاکستان میں جو ٹیرر نیٹ ورکس جن کو وہاں سے آ کے انفلٹریٹ کرتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ان کا راستہ روکیں اور بھارت سے ہاتھ نہ ملائیں. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.